बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। हमारा दियार अदब टेक्सला का हफ्ता वार इजलास का आगाज़ हुआ चाहता है। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान हैदर और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सैयद तसव्वुर हुसैन तसव्वुर, जनाब तालिब अंसारी, जनाब फरहान अब्बास बाबर, जनाब तारिक बसीर, जनाब शहजाद आदिल, जनाब वहीद नाशाद, अली शियार बंगी साहब और ज़ीशान हैदर साहब, ज़ीशान मेहदी साहब। तो हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आज के प्रोग्राम की सदारत के लिए मैं बुलाऊंगा जनाब अली शियार बंगी साहब। मेरा ख्याल है कि आज तनकीद शनकीद करने के मूड होता है। आप ज़्यादा अच्छा समअप करेंगे तो शिप लाइए सब तारीफ करें। जनाब सदर, आपकी इजाज़त से आज सैयद तसव्वुर हुसैन तसव्वुर शाह साहब की गज़ल है तनकीद के लिए। ये आपका आज इम्तिहान है। आपके रोज आपके नीचे अगर कंप्यूटर मिस्टेक हुई तो वो देख लीजिएगा साथ। ये फ़लसफ़ा-ए वफ़ा समझ लेते लोग, फिर करबला समझ लेते। रंज ये रूह में न जा करता, इश्क को हादसा समझ लेते। मेरी मेहनत भी रंग ले आती, तुम मेरा मुद्दा समझ लेते। पेश में राज आई वरना लोग आदमी को खुदा समझ लेते। इस कदर भी हुए नहीं मदोश, संग को आईना समझ लेते। साथ तेरा जो मिलता दुनिया में, रंज को हौसला समझ लेते। जितनी वहशत का सामना था हमें, बज़्म को तखलिया समझ लेते। काश एक बार ही सही हम लोग ज़िंदगी का गिला समझ लेते। भूल जाते जो हम मसीहा को, दर्द को ही दवा समझ लेते। लोग तेरी अता को मुमकिन है, मेहनतों का सिला समझ लेते। ये जहाँ कोई मेहनत हो गई जरा इसको। सांस क्यों साथ छोड़ जाती है, वार तकदीर का समझ लेते। कर ही लेते तलाश इसका हल, लोग जो मसला समझ लेते। कर ही लेते तलाश उसका हल, लोग जो मसला समझ लेते। हम न होते खफा ज़माने से, वक्त की जो सदा समझ लेते। खुल ही जाती ये आगही हम पर, हम जो तेरा कहा समझ लेते। शहर भी रोशनी में ढल जाते, लफ्ज़ को गर दिया समझ लेते। मंजिलें खुद ही आती कदमों में, हम अगर रास्ता समझ लेते। जो तेरी इब्तिदा समझ आती, हम तेरी इंतहा समझ लेते। तुझ पे खुलता अगर सुखन मेरा, यहाँ पारे और पे कर दी अक्ल से मावरा समझ लेते। देखते तुम जो उसको आँखों से, इश्क का मसाला समझ लेते। साथ तेरा उन्हें जो मिल जाता, लोग क्या से क्या समझ लेते। तुझ पे खुलता जो आगही का दर, कौन है मुब्तला समझ लेते। लेना देना न था खसारे से, हम जो तेरी रज़ा समझ लेते। पाई लेते गुबार पर काबू, किसके हैं नक्शे पास समझ लेते। ज़िंदगी सहल ही गुजरनी थी, दर्द का मसाला समझ लेते। शेर 25 कम हो गए, 24-25 हैं। तो समझते थे कि 5 शेर कहने के लिए बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो माशाल्लाह 25-25 ज़्यादा से ज़्यादा गज़ल जो तनकीद में आम तौर से पढ़ी पढ़ाई जाती है वो ये है कि 17 शेर होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 15 होते हैं। फिर आप काफ लगा कर तो 2 गज़ला भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट इसकी तादाद खोल दी है, 17 क्या 25 पर बात चली गई है। तो छोटी बहर की इस गज़ल में
لفظ بھی بہت ہیں، ڈکشن بھی بہت ہے. جناب صاحب میرا ایک مشورہ ہے، جی اگر اس کو دوست کنسیڈر کر لیں، کیونکہ یہ 24 اشعار ہیں تو 1 by 1 نہیں کر سکیں گے. اس پہ اگر مجموعی تعصب دینا ہے پھر تو ٹائم لینا پڑے گا کہ سارے اشعار کو پڑھا جائے، سوچا جائے، پھر بات کی جائے، تو فوری طور پہ تعصب دینا مشکل ہوگا. اس لیے میری گزارش ہے کہ یا تو 1 by 1 کرتے جائیں تو یہ جلدی ہو جائے گی بات. زیادہ ٹائم نہیں لگ جائے گا 1 by 1 میں. اب یہ دوستوں کی بات پہ منحصر ہے کہ کیا ہوگا. ویسے ہماری یہ پابندی نہیں ہے، تو پھر میں تو ایک آج کے محفل کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ ورنہ پھر 5-10 منٹ دے دیں، سارے دوست ہی اس پہ غور فکر کر لیں. جی بالکل. آپ جہاں سے بات شروع ہوتی ہے کی روایت کو قائم رکھا جائے تو بہتر ہے کہ مجموعی تعصب دے رہے ہیں. آپ نے جو بات شروع میں کی تھی بالکل بات درست تھی. روایت سے ہٹ کر معاملہ کیا گیا ہے. 13 پر عام طور پر غزل کا اختتام کر دیا جاتا ہے. غزل کو روایتی طور پر طاق اشعار پر ختم کیا جاتا ہے عام طور پر، لیکن اس کی پابندی نہیں چونکہ کی جاتی ہے. آج کل کے زمانے میں 8 اشعار کی غزل بھی ہوتی ہے، 9 کی بھی ہوتی ہے، 10 کی بھی ہوتی ہے، لیکن روایت یہ ہے کہ 13 پر غزل ختم کر دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد نیا مطلع کہہ کر کے اسی ردیف، اسی قافیہ، اسی بحر میں ایک نئی غزل لکھی جاتی ہے. اس کو 2 غزلہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد مزید اشعار نکل آئے 13 کے بعد، پھر اس کو 6 غزلہ کہا جاتا تھا. یہاں پر ہمارے جو شاعر ہیں تصور حسین صاحب، انہوں نے اس روایت سے انحراف کیا ہے. انہوں نے 24 اشعار پر مبنی ایک غزل پیش کی ہے ہمارے پاس. اگر دفتر کھلا ہے تو صاحب اصل پہلے تو میں آپ کی بات پر بات کرتا ہوں کہ آپ نے شروع میں بات کی بالکل درست کی اور میں اس کی تائید کرتا ہوں. اس کو 2 غزلہ کر لینا چاہیے تھا، اچھا ہوتا. باقی یہ ہے کہ اس غزل کا جو مجموعی تاثر ابھی سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ زود گوئی میں اور اجرت میں کہیں بھی غزل ہے. اس میں اگر انتخاب کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے. تصور حسین تصور جو ہے نا وہ اپنی لو میں شعر کہتے ہیں اور یہ لو میں ایک خاص سٹانس میں بیٹھ کر کے اشعار کہہ رہے ہیں. کچھ میں عیب تاکید موجود ہے. مثال کے طور پر وہی لیتے تلاش اس کا حل، یہ الجھا ہوا مصرع محسوس ہوتا ہے. اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. مثلا عیب تاکید آپ صاحب مدارس بیٹھے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دہرا دینا کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ لفظوں کی ایسی نشست و برخاست لیکن جہاں وہ ہونے چاہیے وہاں نہ ہوں تو ان کو اس کو عیب تاکید کہا جاتا ہے. یہاں بھی دیکھیے کہ وہی لیتے تلاش اس کا حل، حالانکہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہی اس کا حل تلاش کر لیتے ہیں. یہ کر ہی لیتے تلاش اس کا حل. یہ میرے پاس یہ مٹا ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہے، کر ہی لیتے اصل میں ہے کر ہی لیتے تلاش اس کا حل. تو اگر کر ہی لیتے تو مصرع کسی حد تک صاف ہوگا. میرے پاس یہ مسٹری ہے، اس کا مجھے تھوڑا شبہ ہو گیا. لیکن آپ نے درست کہا ہے ایسی 2-3 جگہ اور بھی ہیں. ایسی 2-3 جگہ پر موجود ہیں. آپ بیٹھ سینڈ ابھی تو فی الحال ایسی اتنی بات مجھے کرنا تھی. اسی شعر کو میں دیکھ رہا ہوں، کر ہی لیتے تلاش اس کا حل، لوگ اگر مسئلہ سمجھ لیں، جو کی جگہ اگر لگا کر دیکھیں. لوگ اگر مسئلہ سمجھ لیں، لوگ اگر پورا اگر لگ سکتا ہے. لوگ اگر مسئلہ سمجھ لیں تو مسئلہ بھی پورا پڑھنا ہے نا، مسئلہ پڑھنا ہے، تو لہٰذا وہ صاحب اصل معنوی سطح پر پوری غزل جو ہے وہ ایک عامیانہ مزاج لیے ہوئے ہے. کوئی ایسا شعر سامنے نہیں آ سکا پوری غزل میں جو کہ ایسی بات پر مبنی ہو جو پہلے نہ کہی گئی ہو. ویسے تو باتیں دنیا میں ایک جیسی ہوتی ہیں
لیکن چونکا دینے والا انداز بھی موجود نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ شعر یا یہ بات ہم نے پہلے سنی تھی کہی گئی ہے، لیکن شاید اس کو نئے انداز میں یا نئے اسلوب میں پیش کیا ہے۔ ایسا نہیں طالب صاحب آپ محسوس کر رہے کہ ایک شعر دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، چوتھا پانچویں کو سپورٹ کر رہا ہے؟ وہی ایک اگر وہ ہے کہ ایک سٹانس میں کہی گئی غزل ہے، اگر وہ ہے تو گویا نظم کا اس پر شائبہ ہو سکتا ہے، اور یہ مضمون شاید نظم کا ہی تھا۔ غیر ممکن ہے کہ تخلیق کار کے ذہن میں نظم کا موضوع چل رہا ہو اور اس کو غزلیہ یا غزل کی حیت میں انہوں نے بیان کیا ہو۔ جو صاحب نے جو باتیں کی ہیں کسی حد تک مجھے ان سے اتفاق بھی ہے کہ جلدی اب راز الکلامی کا جو نظام ہوتا ہے نا یہ بھی مسائل کو جنم دیتا ہے، تکبر کی باؤنڈری کے قریب قریب ہے ہوتا ہے، تو یہ چیز جو ہے تو اس میں پھر خامیاں رہ جاتی ہیں، تو ان کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ بس جس طرح یہ میں کہیں لیتے تلاش اس کا حل لوگ جو مسئلہ سمجھا، لوگ اگر اب کہہ رہے ہیں نا تو یہاں وہ کاف کی جو تکرار اور اس میں یہ مسئلہ شاعر نے وہاں جو مناسب لگایا ہے کہ اس کے علاوہ حل کوئی نہیں تھا، لیکن نیچے والے شعر میں دیکھیں کھل ہی جاتی ہے ہم نہ ہوتے خفا زمانے سے وقت کی جو صدا سمجھ لیتے۔ اب یہاں جو ہے یہاں گھر آسانی کے ساتھ آتا ہے اور اس میں کوئی مسائل پیدا نہیں، لیکن وہ اس روانی میں جو شاعر کو درپیش تھی تو اس میں اس کی بہ کے اس نے نا اس نظر ثانی کا موقع میں سمجھتا ہوں کہ شاعر کو نہیں ملا۔ ادروائز یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس طرح یہ دیکھیں کہ کھل ہی جاتی یہ آگہی ہم پر۔ اب یہ جو ہے یہ مجھے اگلے شعر کی بات ہے، کھل ہی جاتی یہ آگہی ہم پر ہم جو تیرا کہا سمجھ رہے تھے، تو یہ جو ہے یہ یہاں زائد ہے، یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ تو یہ مصروں میں جو چستی لانی چاہیے شاعر کو تو وہ تھوڑا سا اس میں کمی آ جائے گی اور اس طرح جلدی سے کہیں گے، تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو درست کر لینا، لیکن وہ چونکہ وہ جلدی سے وہ شاعر جو ہے اس وقت مجھے وہ انور شعور صاحب کا ایک شعر اکثر یاد آتا ہے اس معاملے میں کہ اکثر غرور فکر جو اترا دماغ سے میں دنگ رہ گیا کہ یہ کیا لکھ گیا ہوں میں۔ تو یہ غرور فکر جو ہے جب اترے گا تو پھر بندہ اس کو دیکھے گا کہ یار یہاں تو یہ بھی یہ شعر آپ دوبارہ پڑھیے، اس میں بھی جو آ رہا ہے لیکن اس میں جو ہی آنا چاہیے نا، اس میں اسے بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ پڑھیے شعر اگلے میں یہ جو ابھی شعر آپ نے پڑھا ہے، جو بھی بات میں نے کی گئی نا، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جو کا مقام یہ بنتا ہے، شعر آپ نے پڑھا ہے انور شعور کا شعر غالب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکثر غرور فکر جو اترا دماغ سے میں دنگ رہ گیا کہ یہ کیا لکھ گیا ہوں میں۔ تو یہ چیز ہے، اس میں تھوڑا سا نظر ثانی کا شاید شاعر کو وقت کم ملا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو وہ اور ٹھیک کر دیتا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ یہاں شاید یہ جو کمپوز تو کر بھی لیکن وہ جسٹیفائڈ بھی کر لیتے، تو وہ ان کو نہیں پتا، تو میں اس سے بعد میں پوچھ لے کہ کس طرح ہوتا ہے، تو تاکہ وہ مصرے چھوٹے بڑے برے لگتے ہیں پڑھنے میں بھی، تو وہ سیدھے ہو جاتے سارے اور بڑا آسانی آ جاتی۔ یہ جو اور اگر کا مسئلہ بڑا شدید ہے ان کا، میری نظر پڑی ہے بہت سے شعر ہیں، ساتھ تیرا انہیں جو مل جاتا، جہاں جہاں اگر کہنا چاہتے ہیں وہاں وہاں وہ جو کا سہارا لے رہے ہیں۔ تجھ پہ کھلتا جو آگہی کا درد، اس سے اگلا شعر دیکھیں، اس سے اگلا شعر دیکھیں، ہر جگہ جہاں اگر یہ کہنا چاہتے ہیں وہاں پر یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں۔ یا تو یہ ان کی زبان چونکہ مادری زبان نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے، یا ان کے ہاں جو کا کے معنی ہی کچھ اور ہیں، ورنہ جو استعمال ہوتا ہے تم جو آئے ہو میری دنیا میں،
اب کسی کا بھی انتظار نہیں. ہاں اب وہاں اگر نہیں ہم کہہ سکتے, وہاں اگر ان نہیں کے ہاں جہاں جہاں جو ہے وہاں اگر کہنا چاہ رہے ہیں وہ. ہاں جی وحید صاحب, آپ موبائل پہ کہیں اور ہیں لگتا ہے. نہیں میں اس کو تصویر بنا کے دے رہا تھا اچھا, پڑھنے کے لیے, کوئی ابتدائی تاثر لیکن آپ نے حکم دیا تو ویسے میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. کہ سامنے میرے شعر آیا ہے, اس قدر بھی ہوئے نہیں مدہوش, سنگ کو آئینہ سمجھ لیتے. اور یہ شعر تو ہے لیکن مجھے جو سمجھ نہیں آ رہا, یہ سنگ کو آئینہ, سنگ اور آئینہ کا کوئی دوسرا آئینہ جو ہے, سنگ چونکہ آئینے کا دشمن ہے, وہ کہہ رہے ہیں آئینے کی بجائے میں سنگ کو ہی آئینہ. آپ ہیں کہاں پہ, یہ کوئی اندازاً کون سا شعر ہے؟ چوتھا پانچواں شعر ہے. اچھا, پانچواں شعر. اس قدر بھی ہوئے نہیں مدہوش, سنگ کو آئینہ سمجھ لیتے. صنعت تضاد لانے کی کوشش کی ہے. شاید مجھے سمجھ نہیں آیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لانے کی کوشش کی ہے, اس میں کامیاب نہیں ہوں. بات سیدھی سی شاید اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس قدر بھی کم عقل نہیں ہے یا اس قدر بھی نشے میں نہیں ہے کہ ہمارے سامنے پتھر تھا ہم اس کو آئینہ سمجھ لیتے ہیں. بات اتنی سے کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن جس طریقے سے کہا گیا شعر ہے وہ شعر متاثر کرنے والا ہے. جو آپ کو الجھن پیش آ رہی ہے نا, وہ میرے طور پر تاثر کی ہے کہ کیونکہ شعر بھرپور تاثر اپنا قائم نہیں کر پا رہا ہے. لہٰذا یہ سنگ اور آئینے کا جو تضاد ہے وہ آپ کو معنی میں بھی آپ دیکھیں نا کہ پتھر کتنا ہی چکنا ہو اس میں ہم اپنی شکل تو نہیں دیکھتے نا. جی جی بالکل. پانی کا تو اس کا متبادل ہو سکتا ہے لیکن پتھر تو نہیں ہوتا. پتھر تو وہی آئینہ اور پتھر کی جو دشمنی ہے اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. صاحب اصل غزل میں, پوری غزل میں کہیں کوئی ہمیں کرافٹنگ بھی نظر نہیں آتی, کیونکہ محنت سے کرافٹنگ کی گئی ہو اور مصرع سازی عمدگی سے کی گئی ہو. بس جو سمجھ آئی ہے انہوں نے کہا سمجھ لیتے, سمجھ کی ردیف کے ساتھ انہوں نے. دیکھیں شاعر کے یہاں ایک جہان تو کھلا ہوتا ہے نا ہر وقت, تو خیالات تو بہت ہیں, وفور ہے بلکہ خیالات کا. لیکن بات یہ بھی ہے کہ شعر صرف کہنے نہیں ہے, شعر سننے بھی ہیں, اور پھر ہم ایسے نقاد بھی ہوتے ہیں جو اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ شاعر کہیں پر گڑبڑ کرے. جناب صدر میں جی ذیشان مہدی صاحب. جی صدر حسین تصور صاحب بہت اچھے شاعر ہیں, بڑی ان کی اچھی شاعری موجود ہے. جی ہاں, یہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے شاعری اس لیے کی ہے کہ انہیں شاعری کرنی تھی. اس میں نہ کوئی کرافٹ نظر آ رہا ہے, نہ کوئی ایسا شعر ہے جو بندے کو چونکا دے. شاعر اور بات سے اس طرح لگ رہا ہے جیسے بات سے بات نکل رہی ہے, جیسے کوئی اس میں کوئی ایسا کوئی اسٹرائکنگ قسم کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. پوری اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے گفتگو ہو رہی ہے اور بات سے بات نکل رہی ہے. اور اس کی جو لینتھ ہے وہ بھی اب کوئی کیوں پڑھے گا اس کو. میں تو شاعر نہیں ہوں, میں تو ایک قاری ہوں, میں اتنی لمبی غزل کیوں پڑھوں, اس میں کیا اسٹرائکنگ ایلیمنٹ. مطلب میرے پاس انٹرنیٹ پہ کتابیں موجود ہے, کتابیں موجود ہیں, بڑی اچھی شاعری کی کتابیں موجود ہیں. میں یہ پوری غزل کیوں پڑھوں, میں تو نہیں پڑھوں گا. اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ جس سے کوئی وہ کرافٹ نظر آتا ہو, بنت نظر آتی ہو, کوئی ایسا تھاٹ ہو کہ جس کی طرف میں مطلب کوئی نئی بات ہو. نئی بات بھی کوئی بھی نہیں. تو اس طرح لگتا ہے کہ شاعر نے
یہ ایک ہی سیٹنگ میں شاعری کی ان کی کرنی تھی, پوری غزل انہوں نے کمپلیٹ کرنی تھی. تو وہی پہلے بھی کہا گیا کہ اجلت میں انہوں نے پورا وہ غزل لکھ دی. باقی اس میں کوئی بھی ایک ایسا شعر نہیں ہے جو مجھے, یا کسی بھی, آپ زیادہ خود بھی سارے اچھی کرافٹنگ والے لوگ ہیں, کہ آپ کو 2 دن بعد ان میں سے کوئی بھی شعر نہیں ملے. جناب صدر آپ کی بات جی مجموعی طور پر بات ہو سکتی ہے. 24 اشعار اس میں لکھے گئے, لیکن مطلب ہی اتنا کمزور کہا گیا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ اگر آپ 24 اشعار کہہ رہے ہو تو کم از کم اس کا مطلب ہی ایسا جاندار ہو تاکہ بندہ باقی اشعار کو پڑھ سکے. تو اس میں واقعی جو پہلے بات ہو چکی اسی کو اگر دہرائے تو کوئی فائدہ تو ہے نہیں, لیکن میں ان سب باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. تو باقی اس میں مجھے بھی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اور لیکن جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں جو والا جو مسئلہ ہے, میرے خیال میں اکثر ابھی وہ ذہن میں کوئی شعر تو ہے نہیں, لیکن جو کو اگر کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور جہاں تک یہ اس کے ہے کہ لوگ جو مسئلہ سمجھ کر ہی لیتے تلاش اس کا حل, لوگ جو مسئلہ سمجھ لیتے, تو یہاں واقعی اگر یہ اگر بھی لگا دیں تو وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے اوزان کے حوالے سے. تو جہاں اگر آ سکتا ہے تو ان کو اگر لگانا چاہیے, زیادہ بہتر ہے جو سے, کیونکہ جو ایسا ہے کہ لفظ ہے کہ اس کو عام طور پر یک حرفی باندھا جاتا ہے, جس طرح نا وغیرہ کو, تو ویسے اس کو 2 حرفی بھی باندھا جا سکتا ہے, لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ اس کو یک حرفی باندھا جائے. تو اس لیے اگر لگا دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. پھر یہ تجھ پہ کھلتا اگر سخن میرا عقل سے ماورا سمجھ لیتے. اب ادھر ہے شطر غربا, تجھ پہ کھلتا اگر سخن یہ کہاں پہ ہیں, کوئی کس جگہ ہے, اندازاً کون سا شعر ہے؟ 19واں شعر بنے گا, 2nd 4th. ٹھیک ہے. اب یہ تجھ پہ کھلتا اگر سخن میرا, اب یہ سنگل بندے سے خطاب ہو رہا ہے, کسی کہتے ہیں عقل سے ماورا سمجھ لیتے ہیں. ہونا تو یہ کہ تم پہ کھلتا اگر سخن میرا عقل سے ماورا سمجھ لیتے ہیں. تو اس میں واقعی ایسا کوئی شعر ہے نہیں کہ جس پہ ہم کہیں کہ یاد رہ جائے, یا اس زمانے کے لحاظ سے جو جس قسم کی شاعری ہو رہی ہے اس وقت, جو جدید شعراء جس قسم کی شاعری کر رہے ہیں, تو وہ اس میں کوئی بھی ایسا نیا فن ہمیں نظر نہیں آتا. بس صرف یہ ہے کہ ایک غزل ہے اور تعداد پوری کری گئی ہے. جناب صدر آپ اجازت دیں تو جی کچھ بات کر لیجیے غزل پر. اول تو سمجھ لیتے کا ہمارے پاس آ رہا ہے ردیف, تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہر شعر کا دوسرا مصرع وہ کنڈیشنل ہے, پہلے مصرع پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اور کنڈیشنل ہے کہ اگر پہلے مصرع میں وہ دوسرا یعنی دوسرے مصرع میں خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ پہلے مصرع میں اس کی کنڈیشن بیان کی جائے, دوسرے میں کہا جا رہا ہے کہ سمجھ لیتے. اور دوسری بات طویل غزل ہے, اور اس پہ ایک اور بات مجھے لگتا ہے کہ شاعر نے یہ غزل کہتے ہوئے اس ردیف اور قافیے کے ساتھ کافی سہل پسندی کا شکار ہوتے ہوئے غزل کی کرافٹنگ اور غزل کا جو کینوس ہے یا اشعار کا جو کینوس ہے اس پہ کمپرومائز کر لیا ہے. تو 1 by 1 تو میرے خیال میں مشکل بات ہے, تو کچھ اشعار کی بات کر لیتے ہیں. فلسفہ وفا سمجھ لیتے لوگ, پھر کربلا سمجھ لیتے. تو یہ ہے تو اول تو معلوم چیز ہے کہ کربلا میں حضرت امام حسین نے جو ہے وفا کا درس دیا اور اس کا فلسفہ بیان کیا. معلوم چیز ہے, کوئی نئی بات اس میں بھی نہیں ہے, لیکن وہ اب شاعر نے جو اپنا حق ادا کرنا ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی اس چیز پہ لکھ لوں, تو وہ چیز ہے. تو پہلا شعر ٹھیک ہے, اچھا ہے. اس کے بعد ایک شعر ہے ساتھ تیرا جو ملتا دنیا میں رنج کو حوصلہ سمجھ لیتے. مجھے یہ شعر اچھا لگا کہ رنج کو حوصلہ سمجھ لیتے, کہ اگر آپ کا محبوب شخص یا جسے آپ محبت کرتے ہیں وہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے حوصلے مزید بلند ہو جاتے ہیں. تو اور جتنی وحشت کا سامنا تھا ہمیں بزم کو تخلیہ سمجھ لیتے, یہ بھی اچھا شعر ہے, مجھے خود ہی اچھا لگا. اس کے بعد بھول جاتے جو ہم مسیحا کو
درد کو ہی دوا سمجھ لیتے. یہ بھی اچھا شعر ہے. یہ درد جو ہے وہ جب اپنی حدود سے تجاوز کر جائے تو درد دوا ہی ہوتا ہے. درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا. تو وہ ادھر یہی کہنا چاہ رہے کہ اگر میں اس شخص کو بھول جاتا اور درد جو ہے حدود سے تجاوز کر جاتا تو میں درد کو ہی دوا سمجھ کر آگے زندگی گزار جاتا. اور یہ شعر اس کی مجھے کوئی خاص سمجھ نہیں آئی, یا پتہ نہیں میری ناقص عقل ہے یا شاعر کامیاب نہیں ہوئے. سانس کیوں ساتھ چھوڑ جاتی ہے وار تقدیر کا سمجھ لیتے. اور اس کے بعد کر ہی لیتے تلاش اس کا حل لوگ جو مسئلہ سمجھ لیتے. اب مجھے یہ نہیں معلوم ہو پایا کہ شاعر جو مسئلہ ہے اس کا حل لوگ ہی تلاش کر لیتے کہ ہم تلاش کر لیتے, یا آپ نے لوگوں کی رائے دیکھ کر اپنا حل تلاش کرنا تھا. اس شعر میں مجھے ابہام محسوس ہو رہا ہے ذرا. تو ہم نہ ہوتے خفا زمانے سے وقت کی جو صدا سمجھ لیتے. اس شعر میں بھی دونوں مصروں کا آپس میں ربط کافی کمزور ہے. اور اس کے بعد ایک شعر ہے, اور ہاں وہ جو اور اگر والا مسئلہ یا گر والا مسئلہ وہ یقیناً ایک مسئلہ ہے کہ اس میں شاعر نے اب کچھ جگہوں پہ جو کہہ دیا ہے, کچھ جگہوں پہ نیچے لفظ کو گر دیا سمجھ لیتے کہ ہم اگر راستہ سمجھ لیتے. تو یہ چیز ہے بیچ میں, یہ ایک طرح سے چل جاتا ہے, یا جو ہے یہ مطلب اتنا خوبصورتی پیدا نہیں کرتا. اس کے بعد ایک شعر ہے, کھل ہی جاتی یہ آگہی ہم پر ہم جو تیرا کہا سمجھ لیتے. اب اس میں اب شاعر کسی انٹلیکچوئل سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو رہے ہیں, یہاں بھی ابہام پایا جاتا ہے, یا خدا سے مخاطب ہو رہے ہیں. تو یہ بھی چیز ہے, ہم جو تیرا کہا اچھا آگہی کو جو ہے اکثر میں نے بیشتر شعراء کو دیکھا ہے کہ وہ آگہی کو اس چیز سے جوڑتے ہیں کہ آگہی کا ایک عذاب ہوتا ہے, اور آگہی اپنے اندر بہت درد سموئے ہوتی ہے کہ جس سے پھر اس پل سے آدمی کو گزرنا پڑتا ہے. تو وہ ایک بڑا مشکل وقت ہوتا ہے کہ جب انسان آگاہ ہو جاتا ہے اور وہ آگہی کے جو اس کے اوپر دریچے کھل جاتے ہیں. تو یہ شعر ہے. اور اس کے بعد جو تیری ابتدا سمجھ جاتی ہم تیری انتہا سمجھ لیتے. یہ شعر بھی مجھے اچھا لگا ہے کہ جب آپ کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی تو آپ آگے جا کے کیسے اپنی زندگی بسر کریں گے, یا کسی بھی معاملے میں آپ پڑھتے ہیں یا کسی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں, یا کسی بھی زندگی کے کسی پہلو میں جب آپ کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی, آپ نے شروع سے اس چیز کو سمجھنا نہیں سمجھا ہوگا, تو آپ درمیان میں یا آخر میں جا کے آپ کو تو بالکل نہیں سمجھ آئے گی وہ چیز. اس کے بعد دیکھتے تم جو اس کو آنکھوں سے عشق کا مسئلہ سمجھ لیتے. یہ مجھے پہلا مصرع بالکل مجھے ہضم نہیں کر پا رہا, برداشت نہیں ہو رہا کہ اس کو آنکھوں سے, تو آپ کیا دیکھتے تم جو اس کو آنکھوں سے, یا آپ پہلے کسی اور چیز سے دیکھ رہے تھے. تو یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی ہے. آنکھوں کے سوا آپ کے جسم میں ایسے کیا آپ کے اعصاب ہیں کہ جن سے دیکھا جا سکتا ہے. اس پہ دیکھتے تو یہ اس میں مسئلہ ہے کہ پہلے آپ بھائی کس چیز سے دیکھتے تھے, اور عشق کا مسئلہ کہ کیا عشق کا سارا مسئلہ کا حل اس کی آنکھوں میں ہے یا اس کی آنکھیں بیان کریں. یہ شعر بھی ابہام کا شکار ہے. اور ساتھ تیرا انہیں جو مل جاتا لوگ کیا سے کیا سمجھ لیتے. اب یہاں شاعر تیرا کا لفظ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں یا کسی اور کے لیے کر رہے ہیں, یہاں بھی نہیں پڑھنے میں آپ کو دقت نہیں ہوئی. لوگ کیا ہاں کیا وہ اس طرح باندھا ہوا ہے نا, لوگ کا سے کا سمجھ لیتے, لوگ کا سے کا سمجھ, لوگ کیا سے کیا سمجھ لیتے. اس کے بعد تھوڑا سا میں یہی لوگ کیا سے کیا سمجھ لیتے, یہ وزن میں نہیں آ رہا. یہ کا سے کا, لوگ کا سے کا کچھ بھی ہو جائے, یہ بے وزن ہے. لوگ پھر کا سے کیا سمجھ, لوگ پھر کیا سے کیا سمجھ. انہوں نے لکھنے میں غلطی کی ہے, یہاں لکھا ہوا جو ہے نا وہ وزن نہیں, وہ انہوں نے تسلیم کر دیا کہ وہاں پہ جو ہم نے چیز پکڑی ہے وہ ٹھیک ہے. جب انہوں نے پڑھا تھا میری سماعت پہ تو ایسا نہیں, انہوں نے دل لگا کے پڑھا. اس کے بعد جناب صدر دیکھی جا سکتی ہے, وہ ٹھیک ہے. ایک اور شعر پہ میں پسندیدگی کا اظہار کروں گا. تجھ پہ کھلتا جو آگہی کا در کون ہے مبتلا سمجھ لیتے. یہ شعر مجھے کافی اچھا لگا ہے کہ بھائی جو شخص آگہی کا شکار ہے, عذاب آگہی میں مبتلا ہے, تو اسے مبتلا کہا جا رہا ہے. اور اگر آپ آگہی کی جو سرحدیں ہیں انہیں عبور کر لیتے تو وہ مبتلا تب آپ کو سمجھ لیتے, پہلے آپ ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتے. لینا دینا
لینا دینا نہ تھا خسارے سے، ہم جو تیری رضا سمجھ لیتے تھے. یہ یقیناً خدا سے کلام کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم تیری رضا میں خوش ہو جاتے تو ہمارا جو خسارے سے لینا دینا، ہم چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے. اور آخری شعر، زندگی سہل ہی گزرنی تھی، درد کا مسئلہ سمجھ لیتے. یہ شعر مجھے اچھا لگا کہ وہ غالب کا مصرع ہے نا، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. تو وہ شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر میں درد کا مسئلہ یا درد کے جو مسائل، یا میں سمجھ لیتا کہ زندگی دکھ ہے یا سفرنگ از نیسیسری، اگر میں سمجھ لیتا تو زندگی پھر سہل گزرنی تھی. میں اجازت دیں مجھے تو اب یہ تصور جو ہے یہ ان کے ہاں جو ہے کیا کہتے ہیں گنجائش شعر کہنے کی کہہ لیں یا کوئی اور مناسب لفظ مجھے ذہن میں نہیں آیا، تو ان میں شعر کہنے کی بہت صلاحیت جو ہے وہ بہت زیادہ بھی ہے، بہتر بھی ہے. لیکن بات اس غزل میں جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ جی انہوں نے اب اس پہ غور اگر کریں تو دوسرے مصرے تو بڑے پھر بھی مناسب طریقے سے جو کہے گئے ہیں، لیکن پہلے مصرے جو ہیں ان میں ہمیں مسائل نظر آئے ہیں یا وہ اتنے چست نہیں ہے جتنے دوسرے مصرے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے شاعر، ہم سب شاعر ہیں تو یہ بھی سلسلہ ہے کہ وہ دوسرے مصرے جو ہیں وہ پہلے کہہ لیتے ہیں اور بڑی اس روحانی میں کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر بعد میں کسی فرصت کے وقت میں جب وہ کمالوانی کرتے ہیں تو پھر وہ اس میں جوڑتے ہیں تو وہ اس پائے کے پھر مصرے بن نہیں پاتے. تو یہ یہاں بھی مجھے ایسا ہی مسئلہ نظر آ رہا ہے اور اس میں کافی ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. پھر مطلب بات کریں اگر تو فلسفہ وفا سمجھ لیتے. اب یہاں سازمان علم بیٹھے ہیں وہ شاید کر سکتے ہیں کہ فلسفہ مطلب جس طرح ہم آشنائے پڑھتے ہیں تو الف کے کو ہم اس کو اس طریقے سے، تو فلسفہ تو ویسے ہی اس میں الف نہیں ہے تو فلسفہ تو ہم اس میں لمبا نہیں کر سکتے اس کو. میں اس کو وضاحت سے کہتا ہوں کہ اس کو یہاں کیونکہ آپ کو تھوڑا کھینچنا پڑتا ہے. اگر میں کہتا تو اس کو یوں کہتا کہ رمز صبر و رضا سمجھ لیتے ہیں. ہاں چلے وہ تو ٹھیک ہے یا کوئی اور کہا جاتا ہے. ہاں وہ فلسفہ یہ پھر اگر آپ یہ مصرع کہتے ہیں ہم بہت واہ واہ کرتے، کیا کہتے ہیں بہت واہ واہ دیتے آپ کو. وہ دیکھیے بات کلیئر ہو جاتی نا کہ دیکھیں پہلے مصرے میں آپ دعویٰ کرتے ہیں، دوسرے میں آپ دلیل دیتے ہیں. تو جس طرح آپ نے اس کو وہی اصل میں جو میں آپ ہی کو لیکن میں ان کو داد دے رہا ہوں کہ اس شعر مکمل ہو جاتا جو طالب صاحب کہہ رہے ہیں. وہ تو بات اگر ہم اس کو ہم اصلاح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو 25 اور شعر آ سکتے ہیں. تو بہرحال وہ نہیں ہے. اب دیکھیں فلسفہ میرا جو نقطہ ہے کہ فلسفہ یہ جو ہے نا یہاں غیر مناسب ہے. میں قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے، لیکن بس یہاں مجھے مطلب پڑھنے میں پرابلم ہے. اور تو یہ اس کو احباب اس پہ غور کریں اور بات کریں کہ کیا اصل تو لفظ فلسفہ کا ہے کیا. فلسفہ کا تلفظ فلسفہ جو میں بول رہا ہوں فلسفہ زندگی، تو اس میں ہم لمبا نہیں کرتے. تو یہاں لمبا کیا گیا ہے تو یہاں ضرورت کے تحت کیا گیا اور کیا یہاں مناسب ہے. یا اگر آپ الف نہیں لگاتے فلسفہ حقیقت تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور سے ہم نے کہیں سے یہ لفظ لیا ہے، فلسفی سے ہم نے لیا ہے. اس کو اردوائز کیا ہے یا پرشینائز کیا ہے، فلسفی سے ہے، فلسفہ کربلا. ہاں جی. تو اس لیے اس کو اگر آپ لمبا کریں تب بھی وزن پورا ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو نہیں لمبا کرتے الف کے ساتھ تب بھی وہ اپنا مطلب یہاں اس میں آپ کو کوئی ان کا اعتراض کچھ اور ہے. جی ان کا اعتراض کچھ اور یہ ہے کہ فلسفہ وفا ایک تو ہے تلفظ یہ فلسفہ وفا، ایک ہے فلسفہ وفا. وزن کو پورا کرنے کے لیے آپ کو فلسفہ وفا پڑھنا پڑتا ہے. کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ ان کا سوال یہ ہے.
فلسفہ حیات کیسا ہے؟ اگر غزل میں فلسفہ حیات پڑھا جائے تو پھر کیسا ہوگا؟ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے بھی اس سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ میری باتوں کا پھر جواب آ جائے گا. میں نے تو تنقید اور انداز سے کرنی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوستوں کے اس بات سے کہ مصرع سازی کے مسائل گرافٹنگ اور چھوٹی بات ہے، یہ تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے جو کہنا چاہتا ہے. تو کچھ چیزیں ہیں یقیناً شاید دیکھیں گے، لیکن میں یہ بات دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 25 اشعار ہیں، 25 کے 25 کو اس طرح رد نہیں کیا جا رہا کہ وہ میں اسی کو بنیاد بناؤں گا کہ فلسفہ وفا سمجھ لیتے لوگ، کربلا سمجھ لیتے. تو میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک فکر موجود ہے ہر شعر میں، آپ اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں. مضامین بھی موجود ہیں، تو آپ 25 اشعار کو 24 اشعار کو مکمل غزل کو یاد نہیں کر سکتے. یہ ہے کہ یہ دیکھیں گے ان سے اشعار نکالیں جو اللہ کی بات سلیکشن کریں تو غزل کو سرے سے ہی مطلب میں بیان نہیں کر سکتا اس طرح، لیکن میں یقین سے کہہ رہا ہوں. آپ دوست آپ کا کہنا ہے کہ کچھ شعر کام کے بھی نکلتے ہیں. پہلی بات تو یہ پورے جتنے بھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پوری غزل کو مکمل طور پر مضامین کے اعتبار سے رد بالکل نہیں کیا. البتہ یہ کہا کہ اس غزل میں مزید توجہ کی ضرورت ہے. اجرت میں کہی گئی غزل ہے، اور اس پر اگر توجہ دیں تو یہ زیادہ بہتر اس میں پہلا نکھار آ سکتا ہے. ابھی ناظم اجلاس نے دوسرے شعر کی تعریف کی تھی، رنج یہ روح میں نہ جا کرتا عشق کو حادثہ سمجھ لیتے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں یہ کیا گنجائش ہے. رنج گر روح میں نہ جا کرتا عشق کو حادثہ سمجھ لیتے، تب بات بنتی ہے. عشق کو حادثہ تبھی سمجھا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر رنج روح میں جگہ نہ بناتا تو اچھا ہوا کہ رنج نے روح میں جگہ بنائی، ورنہ کیا ہوتا عشق کو ہم ایک حادثہ سمجھ لیتے. اب یہاں پر یہ کا کیا جواب ہے؟ اتنی چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہیں جو کہ اس غزل میں موجود ہیں، اور ان کو اگر شاعر دیکھے تو دور کر لے تو غزل جا کرتا زبان ٹھیک ہے. جا کرتا جا کرنا زبان جگہ بنانا زبان ٹھیک ہے. نبی صدر یہ ایک شعر ہے، اس قدر بھی ہوئے نہیں مدہوش سنگ کو آئی نہ سو. اس پہ وحید شاہ صاحب نے بھی بات کی، اس کے بعد آپ نے فرحان بھائی نے اس کا سمت تضاد کی بات کی، آپ نے کی. تو یہ بڑا کمزور سا شعر ہے، اور مجھے یہ شعر نہیں معلوم ہوتا کہ اگر وہ انہوں نے سمت تضاد بھی یوز کی ہے تو وہ بڑی کمزور سی یوز کی ہے، اور وہ صحیح طرح سے شعر کہہ نہیں پائے. اس میں نہ کوئی ربط بن رہا ہے اور کوئی مطلب چیز سمجھ نہیں ہے. اگر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس قدر بھی ہوئے نہیں مدہوش سنگ کو آئینہ کے ہم دشمن کو دوست سمجھ لیتے، تو یہ بھی بڑی کمزور ہے. سنگ اور آئینہ کو ذریعے اگر آپ دشمن اور دوست کی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں اتنا مدہوش بھی نہیں ہوا، تو یہ مجھے یہ شعر نہیں مطلب لگ رہا ہے اس طرح. بات کرنا چاہتے تو میں نے انہیں روکا، آپ نے مستقل روکا. میرے خیال میں جی ایک تو اتنی طویل غزل ہے، اتنے اشعار 24 اشعار ہیں، اور پھر باری آتے آتے جو 2-4 پوائنٹ بندہ جن پہ بات کر سکتا ہے وہ بھی دیگر دوست اس پہ بات کر جاتے ہیں، اور پھر بات کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس کے باوجود میں 2-3 پوائنٹس پہ بات کروں گا. جی جناب صدر، پہلا تو نقطہ اٹھایا مسئلہ پہ شہزاد صاحب نے، فلسفہ وفا. تو یہ شہزاد صاحب کا جہاں تک میں سمجھتا ہوں سوال جو ہے وہ عروس کے بارے میں ہے. فلسفہ وفا یعنی فاعل مفاعل، یہ شاہ صاحب نے اس بیت کا انتخاب کیا. تو یہ جو اے ہے یہ یک حرفی ہے یا پڑھنے میں یہ 2 حرفی پڑھا جا رہا ہے. یہ میں سمجھا ہوں شہزاد صاحب کا اصل سوال یہ ہے. جس طرح تجوید کی اگر بات کو لے، تجوید کے قاعدے کلیے جو ہیں، تو اگر الف پہ زبر آئے گا تو وہ اور طرح پڑھا جائے گا یا حرفی پڑھا جائے گا. اگر کھڑا زبر آئے گا
تو وہ 2 حرفوں کے برابر تجوید والے جس طرح بتاتے ہیں، اگر مد آئے گی تو وہ 3 حرفوں کے برابر پڑھی جائے گی۔ تو یہ سوال شہزاد صاحب نے جو اٹھایا ہے وہ یہاں پہ سبب کے طور پہ پڑھا جا رہا ہے، ایک سبب کے طور پہ حمزہ زیر اے جو ہے فلسفہ اے وفا، یہ سبب کے وزن پہ پڑھا جا رہا ہے، جبکہ شہزاد صاحب کا سوال یہ ہے کہ یہ ایک حرفی پڑھا جانا چاہیے۔ اگر ایک حرفی پڑھتے ہیں تو پھر ایک حرف شاہ صاحب نے اس پہ وہ کیا کہتے ہیں وہ لے کے تو اس کو ترکیب جو ہے بنایا، ترکیب غلط نہیں ہے فلسفہ وفا، لیکن یہ یہاں پہ حمزہ زیر جو ہے یہ سبب کے طور پہ پڑھا جا رہا ہے، جو کہ شہزاد صاحب کی نظر میں بھی غلط ہے، اور میں شہزاد صاحب کے موقف کی تائید کرتا ہوں۔ نمبر 1 شعر وزن کے لحاظ سے ٹھیک ہے؟ نہیں، نقطہ تو اٹھا دیا نا شہزاد صاحب نے، پہلے بتایا کہ فاعل فاعل یا فاعلات مفاعل فعل، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں یہاں پر یہ لفظ جو آتا ہے اے جو ہے یہ سبب خفیف کے طور پر آتا ہے۔ جی بالکل بالکل بالکل، جبکہ یہ جبکہ تھوڑا سا ایک کے طور پر یا گھرفی اس کو پڑھنا چاہیے، یا گھرفی پڑھنا چاہیے، یعنی دوسری کے ذریعے میں بتاؤں جس طرح فعیلاتن میں ہم کرتے ہیں فعیلاتن میں فے جو ہے وہ تھوڑا سا جھٹکا دے کے آگے نکل جاتا ہے۔ جی جی یہاں پر بھی یہ فلسفہ ایک بھی ہے نا یہاں پر، جی یہی تو اسی لیے میں شہزاد صاحب کے موقف کی تائید کر رہا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک طرح یہاں پہ اٹھایا ہے۔ جناب صدر اسی طرح یہ جس پہ 20ویں شعر پہ لوگوں نے اعتراض کیا، شاہ صاحب نے جب غزل پڑھی تو انہوں نے کچھ کریکشنز بھی کرائی الفاظ کی، اور یہ نقطے چھوٹے چھوٹے اس لیے میں اٹھا رہا ہوں کہ شاہ صاحب جو ہیں عروض ان کو آتا بھی ہے، اور عروض کی وہ جو خامیاں ہیں اس کی گرفت بھی بہت سخت کرتے ہیں، اور یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم نشاندہی کریں۔ 20ویں شعر پہ بھی پہلے دوست بات کر چکے، میں نے بھی بات کرنی تھی کہ لوگ پھر کیا سے کیا سمجھ لیتے، تو یہاں پہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، پڑھنے میں اگر انہوں نے ٹھیک پڑھا ہے تو یہ اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے اگر ٹھیک پڑھا ہے پھر کے ساتھ پڑھا ہے تو یہ اس پہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 10ویں شعر پہ آ جائیں، انہوں نے لکھا ہے لوگ تیری عطا کو ممکن ہے، تیری لکھا ہے، تیری یہاں پہ آنا چاہیے، یہاں پہ بھی اس کو یہاں پہ بھی شعر مصرع جو ہے یہ بے وزن ہو جاتا ہے، لوگ تیری عطا کو ممکن ہے۔ شاہ صاحب نے کریکشن بھی نہیں کروائی اور پڑھنے میں بھی انہوں نے غالباً ایسا ہی پڑھا۔ جناب صدر آپ پوری غزل پہ آ جاتے ہیں بات کرتے ہوئے، یہاں پہ بعض فاضل ناقدین کو میں نے سنا کہ فلاں جگہ پہ جو ہونا چاہیے تھا، فلاں جگہ پہ اگر آنا چاہیے، فلاں جگہ پہ یہ آنا چاہیے۔ جناب صدر میں سمجھتا ہوں کہ غزل اگرچہ مختلف مضامین پر مشتمل ہے، لیکن ردیف جو ہے یہ اگر کا یہ مشروط ردیف ہے، سمجھ لیتے، یہ سارے ردیف بذات خود مشروط ہے، اگر کہنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، سمجھ لیتے، یہ ہوتا تو یہ ہوتا، یہ ہوتا تو یوں ہوتا، یوں ہوتا تو یوں ہوتا، تو یہ انتخاب جو ردیف کا شاہ صاحب نے کیا ہے وہ ہے ہی مشروط کہ اگر یہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا، یہ ہوتا تو یہ ہوتا۔ یہاں تک تو میرا یہی موقف ہے۔ اب جناب صدر آ جاتے ہیں بات کرتے ہوئے 3رے شعر پہ، میری محنت بھی رنگ لے آتی تم میرا مدعا سمجھ لیتے۔ جناب صدر بات یہ ہے کہ یہ عام گفتگو میں بھی یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یا کم از کم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دوسرے کو کہنا کہ تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہو یہ مناسب نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے کہ میں آپ کو بات سمجھا نہیں پایا، یہ زیادہ مناسب ہے گفتگو کا طریقہ۔ تو یہاں پہ شاہ صاحب نے لکھا تم میرا مدعا سمجھ لیتے، تو مدعا علیہ والے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ صاحب وکیل ہیں، تو یہاں پہ بھی شاعر نے کہا تم میرا مدعا سمجھ لے، مدعا سمجھانا پڑتا ہے، مدعا دوسرے کو شکوہ نہیں کیا جاتا کہ تم نے میرا سمجھا نہیں ہے مدعا تو وکلا جو وکیل ہوتا ہے وہ اپنا مدعا بیان کرتا ہے، خود سمجھاتا ہے، تو یہاں پہ بھی یہ مصرع جو ہے مجھے کمزور نظر آیا۔ 4تھا شعر پہ آ جائیں، پیش معراج آئی ورنہ لوگ آدمی کو خدا سمجھ لیتے۔ دوسرا مصرع تو بہت اچھا ہے، لیکن میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ معراج پیش آنا
ये कहाँ तक दुरुस्त है? गलत। मेराज पेश आना गलत है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब सदर आ जाइए 14वें शेर पे मैं बात करना चाहूँगा। खुल ही जाती ये आग ही हम पर, आग ही खुलना, ज़बान के एतबार से ये मुझे मुनासिब आग ही होना होता है, आग ही खुलना ये जो है ये मुझे दुरुस्त मालूम नहीं होता। इसी तरह 16वें शेर पे भी मैं अपनी राय ज़रूर दूंगा कि हम अगर रास्ता समझ लेते, रास्ता समझना या रास्ता पाना, इस मजमून के लिए ये इन दोनों में क्या दोस्त इस पे कहते हैं। इसी तरह 18वें शेर पे आ जाइए। बड़ी अच्छी मेरे ख्याल में फरहान बाबर ने नुक्ता उठाया था शुतर गुरबा वाला कि तुझ पे खुलता अगर सुखन मेरा, अक्ल से मावरा समझ लेते। तो इन्होंने तो शुतर गुरबा की तनकीदी नुक्ता बयान किया, तो मैं इसको मजमून के एतबार से देखता हूँ कि अगर सुखन खुल जाता है तो फिर अक्ल से मावरा कैसे होना था, फिर तो उसको अक्ल के पे पूरा उतरना चाहिए था। तो ये अक्ल से मावरा समझ लेते, उकदा वो खुल भी गया, उकदा जो है सुखन समझ में भी आ गया, तो फिर वो अक्ल से मावरा कैसे हो गया। इसी तरह 19वें शेर पे बात करते हुए किसी फाजिल दोस्त ने कहा था कि देखते तुम जो इसको आँखों से इश्क का मसाला समझ लेते। तो गालबन वो शाह साहब के हक़ में बात नहीं कर रहे थे, अगरचे जिस तरह मजमून आना चाहिए ये उस तरह नहीं है मेरे नज़दीक, लेकिन इसको मैं तलमीह के करीब समझता हूँ कि शाह साहब गालबन जुलेहा की ज़ुबान में ये बात कर रहे हैं कि देख दे तुम जो उसको आंखों से, तुमने उसको देखा नहीं है अभी, अगर तुम भी देख लो तो फिर ये जो है इश्क का मसला समझ लेते। मैंने क्यों यूसुफ से इश्क किया है ये तुम्हारी बात समझ में आ जाती। फिलहाल जनाब सदर मुझे नहीं तो ये काफ़ी कर लिया। इस शेर पर आपने अच्छी गुफ्तगू की है। देखते तुम जो उसको आंखों से, तो इन्होंने उस्मान ने कहा था ना कि आंखों से ही देखना था ना, किसी और चीज़ से तो नहीं देखना। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत सारी ख़वातीन ने जो एतराज़ कर रही थी, जुलेहा को तंज कर रही थी, तो उन्होंने नहीं देखा हुआ था, तो इसलिए उन्होंने फिर घर में दावत की, औरतों को बुलाया। आंखों से मैं ये कह रहा हूँ, आंखों से नहीं ना, कि तुम कहना वो ये चाह रहे हैं ना कि तुम भी अगर यूसुफ को देख लेते तो तुम्हारा भी यही हाल होता। तो देखने का मतलब यही है कि वो आंखों से ही उसने देखना था। देखते इजाफी लगते। मैं उसको थप्पड़ मारूंगा तो हाथ से ही मारूंगा, पाँव से थप्पड़ नहीं मार सकता, या किसी और उज़्व से थप्पड़ नहीं मारा जाता। बहरहाल इसीलिए मैंने तलमीह के करीब इसको कहा है कि शाह साहब कहना ये चाह रहे हैं, अगर जब वो कामयाब हुए या नहीं हुए वो अलग मसला। तारिक वसीर साहब जिस तलमीह की तरफ इशारा कर रहे हैं वो तलमीह कहीं बैन सतूर में ही कहीं मौजूद हो, तो वो तलमीह जब इस्तेमाल की जाती है तो उसका बाकायदा तौर पर जिक्र होता है। उनके जहन वहाँ तक चला गया, लेकिन आम कारी का जहन ये बात दुरुस्त है बिल्कुल, जब तक आप तलमीह को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल। जी जी, अब उन्होंने कहा तो हमारा ध्यान उधर गया, वरना हमारा ध्यान अक्सर इसलिए मैंने लफ्ज़ कहा है, मैंने कहा है कि तलमीह के करीब पाता हूँ, मैंने तलमीह इसको नहीं कहा। जनाब सदर मोहतरम तारिक वसीर हमारे बड़े हैं, उन्होंने बात की इस शेर पे, तुझ पे खुलता अगर सुखन मेरा, अकल से मावरा समझ लेते। तो तारिक वसीर ने साहब ने ये भी जुमला कहा है कि जब सुखन खुल ही गया है तो अकल से मावरा समझ लेते। तो वो अगर को शायद उन्होंने मलहूज़े खातिर नहीं रखा, अगर के लफ्ज़ पर, तुझ पे खुलता अगर सुखन मेरा, अकल से मावरा समझ लेते, कि भाई आप पर तो खुला ही नहीं है। और इसमें एक गलती जो मैं देखता हूँ वो तुझ की जगह तुम है। अगर जब आप समझ लेते की बात करें तो तुम समझ लेते, तुझ समझ लेते तो नहीं ना, तुम समझ लेते। और बाकी शेर ठीक है, लेकिन तुझ की जगह तुम। शुक्र गुरबा का इजहार कर चुके हैं फरहान बाबा, दुरुस्त किया उन्होंने जी। अच्छा है ना, हम जैसे बंदे शुतर गुरबा से की बजाय इस तरह डायरेक्ट उसको समझ जाते हैं, बाद में पता लगता है कि इसके लिए ये इस्तिलाह है। साहब हमारे पास हफीजुल्लाह बादल आए हैं, मुझे पता ही नहीं लगा कि सबकी तकलीफ आपकी नजर पड़ी है खामोशी से, जब ये आते हैं तो इनकी एंट्री का पता लग जाता है, लेकिन आज बड़े दबे पाँव आए जी। रशीद भाई फिलहाल नहीं, आप मैडम। सर आज
मैं सुन रही हूँ सबको फर्स्ट तनकीदी नशिस्त में शामिल पहली मरतबा जी पहली बार अच्छा, आज चलिए, मैं ज़रा ये अच्छी गौर से बड़ी स्पेशल लगा कि उमर जो है बीमार है तो मैंने आज स्पेशल कहा कि सर की आज शामिल हुआ जाए। जी आपको हम वेलकम करते हैं। बच्चे चल रहा है इजलास। बहरहाल आपने बात तो करनी होगी, आपने गज़ल पढ़ी है, बहुत से शेर आपने सुन भी लिए, दोस्तों को भी सुन लिया, अपना एक इब्तिदाई तासुर। जब आपको हम लंबी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह, तो जब भी जो भी आपको समझ आया भी आना है। मैंने इसीलिए कहा था, देखिए मैंने इसीलिए कहा था कि जब मैं सदर बनता हूँ तो फिर आप मुझे मानते भी नहीं, तो इसलिए ये मौके कम मिलते हैं कि जब इस तरह की गज़ल सामने आती है और उस पर बाज़ वक़्त शायर पीछे रह जाता है, जो आपकी तनकीद होती है बाज़ वक़्त वो उससे ज़्यादा दूसरे किसी के काम आ सकती है, कोई ऐसा नुक्ता उसमें से निकला, आपकी तनकीद आपकी है, इसमें से शाह साहब तो माइनस हो जाते हैं, तो इसलिए आप खुल अपनी राय का इज़हार करें। तो शाह साहब निकल गए, शाह साहब के मुंह जिस तरह बंद कर दिया जाता है वो इसीलिए होता है ना। और 24 शेर पेश करके 24 शेर देखें। जनाब सदर के इल्मी मैं नुक्ता समझना चाह रहा हूँ, मैं हकीकत में ये बात कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि अगर तालिब अंसारी साहब 7वें शेर पे ज़बान के हवाले से तो मेरी ख़ास तौर पे और दीगर दोस्तों की अमूमी तौर पे रहनुमाई फरमाएँ कि शेर है, जितनी वहशत का सामना था हमें बज़्म को तखलिया समझ लेते। तखलिया ज़बान के एतबार से इसकी क्या मैनवियत बनती है और यहाँ पे क्या तकाजा खलवत का है या तखलिया का है, ये ज़बान के हवाले से मैं गुजारिश करता हूँ उनसे कि वो इस पे राय दे सके तो ज़रूर दें। कहना तो वो खलवत ही चाहते हैं, लेकिन मैं इसीलिए मैं ज़बान के हवाले से बात कर रहा हूँ। जी तालिब साहब, आप मैं डायरेक्ट सवाल समझ आपसे आ रही है। ये साहिब सदर बात यह है कि खलवत और उसका मुतज़ाद जलवत। बुनियादी तौर पर तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जलवत को भी खलवत समझ लेते हैं, लिहाजा लेकिन चूँकि इसमें वज़न के मामले में जो बहर का इंतखाब किया उसमें जलवत का लफ्ज़ नहीं आ सकता, लिहाजा उन्होंने उसके करीब तरीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लिहाजा एक वज़न को तखलिया समझ लेना कोई ज़बान के अतबार से कोई बड़ी गलती तो नहीं है। अलबत्ता अगर गलती है इसमें ज़बान की तो पहले भी उसने ली है, वो ये है कि जितनी वहशत का सामना था हमें, ये जितनी वहशत जो है ना, ये एक दफ़ा मैं आपको बताऊँ कि एक दफ़ा खतील शिपाही साहब से मेरी मुलाकात हुई। उनका एक मशहूर गीत है, आपको भूल जाए हम इतने तो बेवफा नहीं। तो मैंने उसमें मेरा जंग होता था, मैंने उसको एतराज़ किया था अफाक होटल हरीपुर में। मैंने कहा सर बेवफा होना कोई मिकदार तो नहीं होती ना जिसको नापा जा सके, इतने क्या होता है, आपको भूल जाए हम, ऐसे तो बेवफा नहीं, यूँ कहना चाहिए था। आप यकीन कीजिए उन्होंने इस बात की तारीफ की थी। यहाँ पर भी जितना वैसा नहीं, जितनी वहशत का सामना था हमें, जितना वहशत का सामना था हमें, जी जी जितना बात वहशत को नहीं तोला जा रहा है, यहाँ पर तोला जा रहा है सामने के साथ। जब ज़्यादा सामना चूँकि मुज़क्कर है, यहाँ पर जितना आमना था, जितना वहशत का सामना था हमें, बस उनको तखलिया समझ लेते हैं। ये ज़बान की थोड़ी सी गलती महसूस हुई, बाकी बस उनको तखलिया समझ लेना ज़बान की ऐसी गलती नहीं है, मेरी जानती। आप सब हज़रात मुत्तफ़िक़ हैं तालिब साहब की बात से? मैं तो मुत्तफ़िक़ हूँ, क्योंकि अब तखलिया का जो रूट है जो, तो वो उसी तखलिया नहीं, मैं जितनी वहशत की बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मुनासिब है उनकी बात जो है। तो अगर वो सामना के साथ जोड़ते हैं तो फिर जितना ही है, अगर वो वहशत के साथ तादाद या उसकी क्वांटिटी देखते हैं तो फिर तो जितनी ठीक। वैसे जिस कदर एक थर्ड ऑप्शन है, तो वह है कि शायद जो बात कह रहा है वो समझ भी आ रही है, और जितनी और जिस कदर, और तो वो भी जिस कदर में भी फिर क्वांटिटी की बात ही होगी ना, तो जिस कदर मेरा था, जैसी वहशत का सामना था, जिस कदर सामना था वहशत का, यूं भी हो सकता है। हाँ वैसे तो
आपने कम ज़्यादा की हो गई ना जनाब सदर इसमें। जनाब सदर उस हवाले से तो मैं तायद करूँगा जनाब तालिब अंसारी की, लेकिन मुझे यहाँ मजमून के हवाले से ज़रा तशवीश हो रही है कि जब आपको इस कदर वहशत है तो आपके लिए ये ऑब्वियस सी बात है कि आपने जहाँ पर होना है वहाँ पर होना ही नहीं है। आपके लिए जो बज़्म है या जो जलवत है उसमें भी खलवत ही होनी है। तो ये यहाँ पे ये ख्वाहिश का जो बयानिया आ रहा है समझ लेते, तो क्या ये यहाँ पे मौजू है या दुरुस्त है? ये मैं रहनुमाई कहना चाहता चाह रहे हूँ। हैं कि तखलिये में चले जाते ना भाई, सिर्फ समझ लेते। नहीं जनाब सदर, अगर उनको इतनी वहशत का सामना था तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने चले जाना था। बज़्म में रह कर भी उन्होंने वहाँ पर नहीं होना था। एक जो वहशत का शिकार फिर है भी बज़्म में रहे ना, वो ये कह रहे हैं कि वहशत बहुत ज़्यादा थी, मैं फिर भी तकल्लुफ़न मरवतन मैं वहाँ पर रहा। जाना तो मुझे तकलीफ, यानी मैं चाह रहा था ये सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाऊँ, लेकिन ये है कि मरवतन मैं वहाँ जो है वो बैठा। वहशत बहुत ज़्यादा थी, वहशत को मात देकर बैठे। अब मैं एक सवाल रखता हूँ आप सब हजरात की इजाज़त से कि देखें, जैसे मैंने कहा ना कि अच्छा वो वहशत क्या थी, हर शेर के अंदर ये सवाल उठेगा। मिसाल के तौर से आप देखें ये जो मुद्दा वाला शेर है, मेरी मेहनत भी रंग ले आती तुम मेरा मुद्दा समझ लेते। ऐसे मैंने देखा है 10-12 शेरों के अंदर एक सवाल उठता है कि आपका मसला क्या है, आपका मसला क्या था। मसलन यही शेर जब गालिब कहता है, देखें हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं, काश कुछ वहाँ भी मुद्दा आ रहा है ना, लेकिन कितनी साफ बात है, कोई मुद्दा आया और वो गालिब को भी पता है और मुझे भी पता है, लग गया है। तो वहाँ तो बात, यहाँ वो मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा था, क्या कहना चाह रहा था, ये ऐसे मैंने महसूस किया 10-12 शेरों के अंदर। जनाब सदर, हो सकता है कि तालिब अंसारी साहब की बात के बाद मैं भी इतना ज़्यादा इसको एलेबोरेट ना कर पाऊँ, तो शाह साहब ने भी मसला उठाया कि इस कदर फिर बात तो वही हुई। मैं फिर दोहराता हूँ कि शायद मैं भी ये दोस्तों तक बात अपनी पहुँचा नहीं। किस शेर पे आप बात कर रहे हैं? 7वें शेर पे, जितनी वहशत। अच्छा, तो मैं भी शायद उस तरह एक्सप्लेन ना कर पाऊँ इसको। जितनी वहशत जब हम कहते हैं, जितनी वहशत, तो ये तौसीफी तरकीब बनती है, जितनी वहशत। लेकिन जब कहा जाता है ना कि जितना वहशत का सामना था हमें, ये मानवी सतह पे थोड़ी सी बात मुख्तलिफ हो जाती है। अगर जितनी वहशत पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये तौसीफी तरकीब जो है वो आएगी। जितना वहशत का सामना, ये थोड़ा सा मानवी सतह पे फर्क पड़ता है, इसलिए मैं तालिब अंसारी साहब से मुत्तफिक हूँ। साथ वाला यहाँ पे ज्यादा इसे साथ वाला लफ्ज़ मेरा मुअन्नस है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब जितनी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल है ना, ये जुबान की गलती है। जितनी नहीं कहा जा सकता, जैसी कहा जा सकता है। इसको यूं करके पढ़ने की जैसी वहशत का सामना था हमें। हाँ, ये उससे भी ज्यादा बेहतर है बात इतनी जैसी वहशत का जो मैंने आपको मिसाल दी थी ना कतील शिफाई के शेर की, वही थी कि इसको हम दाद नहीं बना सकते। लेकिन आपकी बात कतील शिफाई के शेर को हम चाहे वो इत्तेफाक करें, कतील शिफाई के शेर से हमने आपकी बात से इत्तेफाक तो नहीं किया कि वो गलत है, इसलिए कि देखें तुम कितने अच्छे लगते हो, तुम कैसे अच्छे लगते हो, कितने हम इस्तेमाल करते हैं, इतने तो बेवफा नहीं, तुम इतने बेवकूफ हो। ये जो इतने रोज़मर्रा आप कितने अच्छे हैं। मंगे साहब, अगर आप इजाज़त थोड़ी सी मैं बात कर रही, आपकी राय का भी हम एहतराम करते हैं, लेकिन तालिब अंसारी साहब जो है वो ज़बान के हवाले से उन्होंने बात की है, जो बड़ी अहम बात है। आप मेरी बात को रद्द कर दीजिए, भाई ज़बान के हिसाब से ये गलत है, मैं भी आइंदा ऐसा ना इस्तेमाल। हम किसी की बात को रद्द करने के लिए तो नहीं आए, हम तो अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए आए ना। आपने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया, हमने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। गुजारिश ये कर रहा हूँ मैं कोई मिसरा जोड़ते हुए ये ना करूँ, अगर ये गलती है, अगर ये गलती नहीं है तो फिर अच्छा मैं आपसे कहता हूँ, जितनी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ उतनी आप मुझसे नहीं करते। ठीक हो गया। तो कितनी मैं करता हूँ आपको पता है मैं कितनी करता हूँ। हाँ, अब आपने 3-4 लफ्ज इस्तेमाल कर लिए, इतनी जितनी कितनी, ये इस्तेमाल होता है। ये तो गलत लफ्ज़ है ना, इनको कहना ही चाहिए नहीं, गलत लफ्ज़ नहीं है, ज़बान है। मैं उसी तरह देखिए मंगे साहब, बात ये है कि आपकी अपनी राय है, आपने दे दी है, हमने अपनी राय दे दी है।
فیصلہ جو ہے یہاں پہ تو کوئی جج تو لگے نہیں ہوئے سارے دوست کے اس پہ فائنل کریں. نہیں آپ میں نے ان سے اتفاق کیا ہے, آپ نے کہہ دیا کہ اتنی استعمال کرنا ٹھیک ہے, کتنی استعمال کرنا. یہ جتنے بھی جملے میں نے بولے ہیں غلط العوام جملے بولے ہیں میں نے, یہ عوام کی زبان ہے, یہ خواص کی زبان نہیں ہے. میں غزل پہ آتا ہوں. صدر مجلس غزل کے اب کسی نے ادھر وہ پھر لگا کے ادھر کیا تھا, ادھر میں ایک اور جگہ پہ لوگ تیری عطا کا ممکن ہے, اس کا اگلا مصرع کیسے پورا ہوتا ہے؟ محنتوں کا, وہ بتا. محنتوں کا صدر مجلس بہت سی باتیں ہوئی اس غزل پہ, ان ساری چیزوں پہ. ہر انسان جو ہے, ہر شاعر, ہر تخلیقار اپنا معیار خود بناتا ہے, اور معیار بنانے میں مشاعرہ جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے, اس میں کوئی معیار نہیں بنتا, معیار کاغذ پہ بنتا ہے. شاہ صاحب جو ہے وہ غور نہیں کرتے, لفظوں کے استعمال اندھا دھند کرتے ہیں. شعریت اور پوئٹک سینس نہایت کم ہے شاہ صاحب میں. شاہ صاحب کا سفر بہت لمبا ہو گیا. اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان 20 اشعار میں سے منتخب کر کے کوئی شعر ایسا بھی نہیں ہے نا کہ کوئی یاد کیا جا سکے, کہیں ریفرنس دیا جا سکے. تو شاہ صاحب سے گزارش ہے تھوڑی سی محنت کریں, اپنی جو یہ مصرے یا شاعری ہے ان میں کوئی شاعری لائیں, پوئٹک سینس لائیں, تاکہ کو پتہ چلے کہ آپ کا سفر آگے کی طرف گیا. بہت شکریہ جناب صدر. میں حفیظ صاحب نے بہت سخت لفظ استعمال کر دیے, تھوڑا سا اسے سافٹ کرے کوئی صاحب. میں کرتا ہوں, اس کو شاید اندھا دھن شاعری کہا جا سکتا ہے. کہنے جو ہے اچھا فرض کیجیے معیار کچھ بھی ہے, اب معیار کسی جگہ پہ جا کے بنے گا, ان مصروں کو تھوڑا سا نظر ثانی کرنے کے بعد جو ہے شعر بھی نکل آئیں گے. لیکن یہ ہے کہ اتنی محنت کا تو کوئی دینا اس کا زود گوئی کا آپ کہہ رہے ہیں, وہ ان کے نیگیٹو مارکنگ ہو گئی نا. اچھا فرض کیجیے ہم شروع کے 5 شعر لے لیتے ہیں, غزل تو پھر بھی پوری ہو جائے گی نا. اس کا کیا معیار ہے؟ 5 شعروں کا مطلب ہے آپ لوگوں نے کافی گفتگو کی ہے کہ اس میں مسائل ہیں. شروع کے 5 شعر لے لیجئے, کیا وہ غزل کے معیار پہ پورے اتر رہے ہیں؟ غزل کے 24 شعر بھی ہو سکتا ہے پورے اتر رہے ہیں. وہ تو بات ہے, کافر دی پوری ہے, وزن پورا ہے, معیار تو پورا ہے. ہم کسی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ غزل نہیں ہے. اب اس غزل سے جو کچھ بھی نکالیں گے تو لاجانی باتیں ہوں گی. غزل ایک ایوریج سطح غزل ہے. یعقوب آسی صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا. بیٹھے جی, میں آسی صاحب کا شعر سناتا ہوں کہ یوں خیالوں کی تصویر کرتاس پر کیسے بن پائے گی, لفظ کھو جائیں گے فن کی باریکیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے. جناب صدر آپ کی اجازت سے جی جی, ایک تو میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا, جو آپ نے وہ قدر مطلب جس قدر اور جو اور اگر نہیں وہ تو الگ بات ہے. یہ جو کتنی وہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ مطلب زبان میں اس طرح ہم بولتے ہیں. سر یہ 5 اشعار پہ آپ نے بات کی, تو یہ تیسرے شعر کا میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کاش کا وہ ہے ایک سینس بنتی ہے کہ میری محنت بھی رنگ لے آتی, کاش تم مدعا سمجھ لیتے. یہ تم میرا, اور اس طرح ان الفاظ سے میرے خیال میں اس میں وہ سینس صحیح نہیں بن پا رہی اس کی. کاش اگر ہوتا ہے اس میں کاش کی وہ ایک بات بنتی ہے, تب ہی یہ شعر بن سکتا ہے. صدر عالم انصاری صاحب نے جو بات کی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ بڑی صائب ہے. کون سی بات؟ کہ اب اس کو اچھا یہ بات ہے, اور تنقید کی بھی تھوڑا بات اشارہ کیا ہے. جی آپ جی کوئی کوئی ابتدائی بھلی لگی بری لگی سر میں یہی کہوں گی کہ آپ کی غزل پہ میں نے جو گفتگو سنی, تو اسے میرا فرسٹ ایکسپیرینس سمجھ لیں. انشاءاللہ نیکسٹ کسی
تو اس میں میں کوشش کروں گی کہ شامل ہو سکوں اور اس پہ بات کر سکوں، اور اسے نیکسٹ میں اپنی غزل بھی دوں گی تنقید کے۔ جناب صدر، اس شعر پہ بات کی جناب طارق وسیع نے، منزلیں خود ہی آتی قدموں میں، ہم اگر راستہ سمجھ لیتے۔ جناب صدر، راستہ سمجھنا یوں ہی ہے کہ دنیا ایک بھول بھلیاں ہیں، اور یہاں پہ آپ نے خود سمجھنا ہوتا ہے کہ کون سا مثبت راستہ ہے یا کون سا منفی ہے، یا میں نے کس طرف جانا ہے۔ تو جس طرح نقشہ سمجھا جاتا ہے تو راستہ بھی سمجھا ہی جاتا ہے، تو راستہ پانا بھی ٹھیک ہے لیکن راستہ سمجھنا غلط بھی نہیں ہے۔ گوگل میپ کا زمانہ ہے، سمجھا ہی جاتا ہے۔ جی حفیظ صاحب، اور کوئی نکات تو بڑھتے ہیں اس میں، آپ لوگ اس کو کلوز کرنا چاہ رہے ہیں، شعر سننا چاہ رہے ہیں، تو میں بھی اس کو بڑی آسانی سے اس کو، ہمیں حیرت ہوئی اتنی طویل غزل سن کر، نہ معلوم شاہ صاحب نے کیوں اتنی طویل غزل کہی، اور پھر کیا ضرورت تھی اتنی طویل غزل تنقید کے لیے رکھنے کی۔ آپ اس میں سے 6-7 شعروں کا انتخاب کر کے بھی یہاں رکھ سکتے تھے، آپ کو بھی آسانی ہوتی اور ہمیں بھی آسانی ہوتی، لیکن شاید جو تخلیق کار ہے وہ اپنی ہر ایک پروڈکٹ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس کو ایک طرف نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ہمیں غالب سے یہ بات سیکھنی چاہیے کہ غالب نے صرف اتنے سے شعر، تو ایک دیوان غالب چھوٹی سی کتاب ہے، اتنے شعر تو نہیں کہے، غالب نے تو بہت زیادہ شعر کہے۔ میر کی طرح غالب بھی کوئی مطلب زود گو شاعر تھے، لیکن انہوں نے انتخاب کیا ہے۔ اسی طرح فراز صاحب سے تو ہم نے، جی ہاں، فراز صاحب سے تو ہم نے خود یہ سنا کہ لکھتا ہوں رات کو اور پھاڑ کے کاغذ اور اس پہ ڈسٹ بن، ہم سے ایک مصرع نہیں ہوں، چاہے وہ بے وزن ہی ہو، ہم سے ایک مصرع بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اور یہ لیکن وہ سب کچھ ہم پیش کرنے کے لیے یا کتاب کے لیے یا پریزنٹیشن کے لیے نہیں رکھتے۔ جب آپ کوئی چیز پریزنٹیشن کے لیے رکھیں تو یہ توقع کریں کہ کسی نے سننا بھی ہے، کسی نے اس پہ بات بھی کرنی ہے۔ اور یہ جو تاثر ابھرا شروع میں ہی، طالب صاحب کے ایک نظم کا تاثر آتا ہے، وہ بھی ایک غزل کی ناکامی ہے، ایک استفہامیہ سارا مضمون چل رہا ہے، ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو سمجھ جاتے۔ اب کہیں پر وہ خود کو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بات سمجھ جاتا، کہیں پر وہ یہ مخاطب سے، اب ان کے مخاطب پتہ نہیں لگ رہا کہ ان کا محبوب ہے یا وہ پورے معاشرے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ یہ بات سمجھ لیتے۔ تو اس وجہ سے بھی بات، پھر ایک رومانس کی کمی جس بھی غزل میں ہوتی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ رومانس ایک اہم انگریڈینٹ ہے۔ رومانس ضروری نہیں ہے کہ وہ عشقیہ واردات کا ہی اس میں تذکرہ ہو، وہ رویہ عاشق کا جو ہے وہ میٹر کرتا ہے، چاہے وہ عشق حقیقی، شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی ہو کیا مجازی کا، وہ ایک رویہ ہونا چاہیے۔ ایک دوست نے کہا ایوریج، کسی نے کہا بلو ایوریج، تو اوسط کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ مثلا اگر کسی معاشرے میں بہت ہی برے شعر لوگ کہہ رہے ہوں اور اس میں مجھے ایسا شاعر آ جائے اور وہ کہے یار یہ تو ابو ایوریج ہے، تو اس پہ بھی مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں وہ اوسط ہے کیا اور اوسط سے اوپر کیا ہے۔ ہم نے معیار دیکھنا ہے، غزل اوسط نہیں دیکھتی، غزل کے اپنے معیارات ہیں۔ آپ چاہے لکھنؤ میں پڑھ لیں، چاہے آپ نیو یارک میں پڑھیں، غزل کے اپنے معیارات ہیں، وہ اس نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، ہمیں ایوریج یا بلو ایوریج دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک ہو سکتا ہے کہ یہ غزل مجھے اچھی لگی یا نہیں لگی، اور نہ اچھی لگنے کی بھی وجوہات۔ پھر دیکھیے تم جو، میں ایک ہی شعر پر بات کرتا ہوں، دیکھتے تم جو اس کو آنکھوں سے عشق کا مسئلہ سمجھتے تھے، وہ آپ نے درست فرمایا کہ اس میں وہ جو تلمیح ہے وہ نہیں آتی، سیدھی سی بات ہے، وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو، بس اتنی سی بات ہے، اس میں کوئی تلمیح کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اور مجموعی تاثر اس غزل کا اچھا نہیں رہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ غیر معیاری ہے۔ وزن کے اعتبار سے ہم دیکھیں، تشبیہات کے اعتبار سے دیکھیں، اور اس کے اندر تغزل بلا کا موجود ہے، تو اس اعتبار سے غزل کامیاب نہ صحیح لیکن ایک اچھی غزل ہے، اور شاہ صاحب سے یہ توقع ہے کہ آئندہ اس سے بہتر کلام پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ تمام باپ کا شکریہ، بہت شکریہ۔